अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 11 फरवरी 2021 मुताबिक 28 जमादुस्सानी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शायद अहम खबरें इस तरह हैं। मेजर पोर्ट्स अथॉरिटी बिल 2020 जो मुल्क की बड़ी बंदरगाहों को प्राइवेट और सरकारी शराकत दारी के साथ चलाने और उन्हें मजीद खुद मुख्तारी बनाने से मुताल्लिक है, को पार्लियामेंट की मंजूरी के साथ बुध के रोज राज्यसभा की मंजूरी मिल गई है। इसे लोकसभा ने 23 सितंबर 2020 को मंजूर किया था। ये मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 की जगह लेगा। कबलसी जहाज रानी के वजीर ने ऐवान में तकरीबन 2 घंटे तक होने वाली बहस का जवाब देते हुए कहा था कि इससे बंदरगाहों के कामकाज में महारत आएगी और बंदरगाही शहरों को मजीद फरोग हासिल होगा। उन्होंने बंदरगाहों की निजीकारी के इम्कानात को मुस्तरद करते हुए कहा कि इस बिल का मकसद हुकूमत के कंट्रोल में चलने वाली बंदरगाहों के काम को बेहतर बनाना है। इससे ये बंदरगाहें निजी बंदरगाहों के मसावी हो जाएंगी और उनके साथ मुकाबला कर सकेंगी। जबकि कांग्रेस के शक्ति सिंह गोयल ने बुध के रोज राज्यसभा में मेजर पोर्ट्स अथॉरिटी बिल 2020 पर बहस का आगाज करते हुए कहा कि इस बिल का मसवदा तैयार करते हुए बहुत से उमूर को पेश नजर नहीं रखा गया, जिससे उसमें बहुत सारी खामियां दर आई हैं। उन्होंने कहा कि इस बिल को पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया था और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी थी, लेकिन लोकसभा तहलील होने की वजह से इस बिल को वापस लाया गया है। उन्होंने कहा कि यह अम्र अफसोसनाक है कि कायमा कमेटी की सिफारिशात को दोबारा पेश करदा बिल में शामिल नहीं किया गया, लिहाजा इस बिल को दोबारा कायमा कमेटी के पास भेजा जाए और बंदरगाहों की निजीकारी से मुतालिक तमाम खदशात दूर किए जाएं। इनकलाब इस्लामी ईरान की कामयाबी के 42 साल मुकम्मल होने पर मजलिस उलमाए हिंद के जनरल सेक्रेटरी इमाम जुमा मौलाना सैयद कल्ब जवाद नकवी ने जहान तशरीह आलम इस्लाम और बिलखुसूस मिल्लत ईरान की खिदमत में तबरीक और तहनीत पेश की है। मौलाना ने अपने बयान में कहा कि इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने जिस तरह नाइंसाफी के खिलाफ तहरीक शुरू की और उसे कामयाबी से हमकिनार किया, यह आसान नहीं था। हजारों अफराद ने इनकलाब की कामयाबी के लिए अपनी जिंदगियों का नजराना पेश किया। जाहिर है कोई भी इनकलाब बगैर कुर्बानियों के कामयाब नहीं हो सकता। ईरानी अवाम ने हमेशा इनकलाब और मुजाहिमत में पेशकदमी की है और जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ सीना सिपर रहे हैं। उनकी बेलौस कुर्बानियों का नतीजा है कि आज एक बेहतरीन निजाम और मजबूत क़यादत उनके पास मौजूद है, जिसने आलमी साम्राज्य निजाम और सुपर पावर को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। मौलाना कल्ब जवाद ने कहा कि उलमाए हक ने हमेशा बातिल कुव्वतों के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद की है और आज भी हमारी आलमी क़यादत रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह ख़ामनई की शक्ल में आलमी साम्राज्य के खिलाफ सीना सिपर है। फलस्तीन के मजलूमों की हिमायत हो या फिर शाम, यमन और इराक जैसे दीगर ममालिक में मुस्तदअफीन की पुश्त पनाही हो, हर जगह रहबर इनकलाब इस्लामी के शुजाआना और मुदब्बिराना अक़दामात हमारे लिए नमूने अमल हैं। मरहूम जनाब काजी सिराजुद्दीन माहिर तालीम, इज़हार पसंद और एक आला शख्सियत के मालिक से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इल्म कीमिया में पोस्ट ग्रेजुएट हुए। शिबली नेशनल डिग्री कॉलेज आजमगढ़ से अपने कैरियर की शुरुआत कर प्रिंसिपल गवर्नमेंट जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर और डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर स्कूल देवरिया की पोस्ट को आरास्ता किया। उन्हीं सिराजुद्दीन के नाम से मंसूब काजी सिराजुद्दीन कंप्यूटर सेंटर मदरसा इरफानिया लखनऊ में कायम किया गया है। इसका मकसद मदरसों में दीनी तालीम हासिल कर रहे तलबा को भी कंप्यूटर से वाकिफियत हासिल कराना है, ताकि वो भी साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े और उन्हें भी इल्मी हुनर हासिल कर रोजगार के मौके फराहम हो सकें। नौशाद संगीत डेवलपमेंट सोसाइटी के सदर अतहर नबी ने बताया कि संगीत नाटक अकादमी गोमती नगर वाक़ वाल्मीकि रंगशाला में जुमा 19 फरवरी की शाम ड्रामा खुदा खैर करे पेश किया जाएगा। इस पेशकश से पहले मेहमान खुसूसी के तौर पर सुबुकदोश IAS अफसर डॉक्टर अनीस अंसारी और मेहमान एजाजी साबिक MLC सिराज मेहंदी, सकाफत और ड्रामे के मैदान में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले विजय वास्तव, डॉक्टर अनिल रस्तोगी, राजा अवस्थी जैसी अहम शख्सियात को उनकी खिदमत के लिए नौशाद सम्मान से सरफराज किया जाएगा। मदरसा अरबिया तालीमुल कुरान में लिखा दारुल उलूम नज़रुल उलमा लखनऊ के तालिब इल्म मोहम्मद फैसल इब्न मोहम्मद याकूब ने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करने की सआदत हासिल की। इस मौके पर मुनक़िद दुआइया व तहनीती तकरीब को खिताब करते हुए सदर जलसा मौलाना मुनीर अहमद नदवी ने कहा कि कुरान करीम हिफ्ज़ करना एक इबादत है और इस इबादत के जरिए हाफिज शख्स रज़ाए इलाही चाहता है। अल्लाह ताला हाफिज कुरान को दुनिया और आखिरत में खुसूसी इम्तियाज से नवाजेगा। वो वालिदैन जिन्होंने इनके लिए दीनी तालीम का इंतखाब किया वो भी मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। मौलाना महमूद अहमद कासिमी नदवी के दुआइया
کلمات پر پروگرام کا اختتام ہوا۔ حکیم اجمل خان کی یوم پیدائش 11 فروری کے موقع پر ارم یونانی میڈیکل کالج اینڈ ہاسپٹل میں 2 روزہ تقریبات کا آغاز آج تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ 2 روزہ تقریبات کے پہلے دن آج مضمون نگاری، تقریری مقابلے اور کوئز کمپٹیشن کا انعقاد ہوا۔ کالج کے شعبہ معالجات کے پروفیسر محمد عارف اصلاحی نے طلبہ اور طالبات کو حکیم اجمل خان کی زندگی اور ان کے کارناموں کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ ارم ایجوکیشنل سوسائٹی کے مینیجر ڈاکٹر خواجہ رزمی یونس اور کالج کے پرنسپل و پروفیسر عبدالحلیم قاسمی نے مقابلوں میں حصہ لینے والے طلبہ اور طالبات کی حوصلہ افزائی کی اور کامیاب طلبہ کو انعامات سے بھی نوازا۔ واضح ہے کہ حکیم اجمل خان کی پیدائش 11 فروری کے موقع پر ہر سال ارم یونانی میڈیکل کالج میں 2 روزہ تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ تعلیمی بورڈ اتر پردیش سیکنڈری ایجوکیشن کونسل نے بدھ کو سال 2021 کے ہائی اسکول اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے۔ وزیر تعلیم اور نائب وزیر اعلیٰ ڈاکٹر دنیش شرما نے بتایا کہ سال 2021 کے ہائی اسکول اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات ایک ساتھ 24 اپریل سے شروع ہو کر 12 مئی کو ختم ہوں گے۔ شہریت ترمیمی قانون اور NRC کے خلاف شاہین باغ میں احتجاج کر رہی خواتین نے ایک بار پھر سپریم کورٹ کا رخ کیا ہے۔ خواتین کا مطالبہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ذریعے تحریک کو لے کر اکتوبر 2020 میں حکم دیا گیا تھا کہ اس پر پھر سے سنوائی کی جائے گی۔ اکتوبر 2020 میں شاہین باغ تحریک کو لے کر سپریم کورٹ کے فیصلے پر دائر کی گئی نظر ثانی درخواست ابھی زیر التوا ہے۔ ایسے میں عرضی گزاروں کا کہنا ہے کہ ہمارا مسئلہ بھی حکومت کی پالیسیوں کے خلاف احتجاج سے منسلک ہے، تو کسان تحریک کی سنوائی کے ساتھ ہمارے مطالبے کو بھی سنا جائے۔ قانون کے غلط استعمال پر عدالت نے یوپی حکومت سے مانگا جواب۔ یوپی کے سیتاپور شہر سے لو جہاد کے نام پر گرفتار 10 ملزمین کو مقدمے سے ڈسچارج کرنے والی عرضی پر آج الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ نے لو جہاد قانون کے غلط استعمال پر یوپی سرکار سے جواب طلب کیا ہے۔ نیز سرکاری وکیل کو جواب داخل کرنے کا آخری موقع دیتے ہوئے سماعت 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ وہیں جمعیت العلماء کے صدر مولانا سید ارشد مدنی نے قانون کو شہریوں کی آزادی اور خود مختاری پر ایک حملہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس قانون کی آڑ میں ایک فرقے کو نشانہ بنانا غلط ہے۔ ایک اور اہم خبر کے مطابق ممبئی ہائی کورٹ نے بین المذہب شادی پر اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ بالغ خاتون کو اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کرنے کا اختیار ہے، وہ جس کے ساتھ چاہے زندگی کا ایام گزار سکتی ہے۔ اودھنامہ کے جہاں نما صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات دنیا کا وہ پہلا عرب اور مسلمان ملک بن گیا جس کا تحقیقاتی مشن مریخ پر پہنچ گیا۔ متحدہ عرب امارات کی تحقیقاتی گاڑی ہوپ سیارہ مریخ پر پہنچنے کے بعد UAE میں سرکاری سطح پر جشن منایا جا رہا ہے۔ عرب اخبار خلیج ٹائمز کے مطابق ہوپ نامی تحقیقاتی مشن کے مریخ پر پہنچتے ہی UAE کی تمام ریاستوں میں جشن کا سما ہو گیا، جبکہ سرکاری عہدیدار اور افسران بھی جشن مناتے دکھائی دیے۔ گلف نیوز کے مطابق ہوم کے مریخ کے مدار میں داخل ہوتے ہی UAE پہلا عرب اور اسلامی ملک بن گیا جس کا تحقیقاتی مشن مریخ پر پہنچا، اور مشن کے سرخ سیارے پر پہنچتے ہی ملک بھر میں جشن منانا شروع کر دیا گیا۔ چین کی وزارت پبلک سیکورٹی کی رپورٹ کے مطابق بچوں کی پیدائش میں گزشتہ برس 15% کی کمی درج ہوئی ہے۔ یہ تعداد 1,10,79,000 سے کم ہو کر 1,04,00,000 ہو گئی۔ چین کی وزارت پبلک سیکورٹی کا کہنا ہے کہ سن 2020 میں پیدا ہونے والے بچوں کی تعداد اس سے پچھلے برس کے مقابلے میں 15% کم ہے۔ اس کی وجہ کورونا وائرس کی وبا اور اس سے پیدا ہونے والی صورتحال بتائی گئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ لوگ اقتصادی عدم استحکام کے خدشے سے خاندان میں اضافہ کرنے سے پہلے کافی غور و خوض کر رہے ہیں۔ وزارت کا کہنا ہے کہ سن 2019 میں چین میں 1,10,00,000 سے زیادہ بچے پیدا ہوئے تھے، لیکن گزشتہ برس ان کی تعداد بہت کم رہی۔ یہ چین کے لیے انتہائی تشویش کی بات ہے کیونکہ اس کی آبادی بڑی تیزی سے عمر دراز ہوتی جا رہی ہے۔ چین کی آبادی کا تقریباً 5واں حصہ یا 25 کروڑ سے زائد لوگوں کی عمریں 60 برس سے زیادہ ہو چکی ہیں۔ حکومت کی پریشانی یہ بھی ہے کہ اس نے ان لوگوں کی صحت کی دیکھ بھال اور پینشن کی ضمانت دے رکھی ہے۔ امریکی سینیٹ میں ووٹنگ کے ذریعے کیپٹل ہل پر حملے کے الزام میں سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کی کارروائی کی اجازت دے دی گئی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق سینیٹ میں سابق صدر کے مواخذے سے متعلق مقدمے کی سماعت میں 56/44 ووٹ دیے گئے۔ علاوہ ازیں سینیٹ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے وکلاء کی اس دلیل کو مسترد کر دیا کہ 20 جنوری کو وائٹ ہاؤس چھوڑنے کے بعد سابق امریکی صدر سینیٹ کی پہنچ سے باہر ہیں۔ دوسری طرف سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مواخذے کے مقدمے پر بحث کے پہلے دن اپنے دفاعی وکیل کے دلائل پر برہمی کا اظہار کیا ہے۔ CNN نے اس معاملے سے واقف 2 افراد کے
حوالے سے بتایا کہ مسٹر ٹرمپ اپنے وکیل بروس کی ابتدائی دلیل سے اتنے مایوس ہو گئے تھے کہ وہ تقریباً چیخ اٹھے تھے۔ ایران کے اسلامی انقلاب پر تناور درخت آج 42 سال کا ہو گیا۔ آج ایران میں اسلامی انقلاب اسلامی کی 42ویں بہار کا جشن منایا جا رہا ہے۔ اب سے 42 سال قبل عصر فجر کے آخری دن یعنی 22 بہمن مطابق 11 فروری کو ایران کا اسلامی انقلاب خمینی بش چکن کی قیادت میں کامیاب ہوا اور آج اس کامیابی کی 42ویں سالگرہ پورے جوش و ولولے کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ اب سے 42 سال پہلے 22 بہمن مطابق 11 فروری کا سورج ایسے عالم میں طلوع ہوا کہ سرزمین ایران پر 2500 سالہ شہنشاہیت کا خاتمہ ہو چکا تھا اور عالمی سراج کے سرغرہ شیطان بزرگ امریکہ کو ہمیشہ کے لیے ملک سے نکال باہر کر دیا گیا تھا۔ اس بار بھی ہر سال کی طرح خصوصی تقریبات کا اہتمام کیا گیا ہے، تاہم قدیمی روایات کے برخلاف اس بار ایرانی عوام اپنی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے ساتھ سڑکوں پر نکل کر جشن انقلاب منائیں گے۔ کورونا کے پیش نظر عوام کی پاپیادہ ریلی کے بجائے اس بار حکومت اور جشن انقلاب کی انتظامیہ کی جانب سے کار اور موٹر سائیکل ریلی کا اعلان ہوا ہے، جس کے تحت کورونا پروٹوکول کو مد نظر رکھتے ہوئے اب سے کچھ دیر بعد ایرانی عوام جشن منانے کے لیے اپنی گاڑیوں کے ساتھ سڑکوں پر نکلیں گے۔ سفیر اسلامی جمہوریہ ایران ڈاکٹر علی چگینی کا مضمون اسلامی انقلاب کے بعد ایران کی خارجہ پالیسی پر شائع ہوا ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں: ایران کی خارجہ پالیسی کا ایسا نیا تصور اور کسی بھی عالمی طاقت کے ساتھ صف بندی نہ کرنے کے نقطہ نظر کو امریکہ اور اس کے علاقائی اتحادیوں نے کبھی سراہا نہیں۔ اس کے نتیجے میں ایرانی قوم کے ساتھ ان کی غلط فہمیاں اور دشمنی پیدا ہوئی، جس نے خطے اور باقی دنیا میں صورتحال کو مزید خراب کر دیا۔ پہلا اور شاید سب سے بڑا خلیج یہ ہے کہ امریکہ ایران کی متحرک سیاست، ثقافت اور معاشرے سے ناواقف ہے۔ ایران کبھی بھی 1979 سے دور نہیں رہ سکتا۔ اسلامی انقلاب ایران کے اندرونی معاملات میں کئی دہائیوں کی بیرونی مداخلت کا خاتمہ کر چکا ہے۔ بالخصوص 1953 میں امریکہ اور برطانیہ کی ایجنسیوں کے ذریعے اس وقت کی قانونی حکومت ایران کے خلاف منظم فوجی بغاوت کی گئی۔ نتیجے میں انقلاب کے پچھلے 42 سالوں کے دوران کارٹر سے ریگن تک، بش سے اوباما انتظامیہ تک اور حال میں صدر رہے ٹرمپ نے ایران اور اس کے عوام کے خلاف مختلف طریقوں، ذرائع دباؤ سے تخریبی اقدامات کیے۔ تاہم خاص طور پر براہ راست فوجی مداخلت کے ذریعے ایران کو غیر مستحکم کرنے اور دہشت گردی کی سرگرمیوں کو بھڑکانے میں ہونے والی بار بار ناکامیوں کے نتیجے میں مایوس امریکی حکومتوں نے غیر قانونی اور غیر انسانی پابندیاں عائد کرتے ہوئے ناجائز سیاسی فوائد حاصل کرنے کے لیے ایرانی باشندوں پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی۔ حکیم اجمل کی ولادت کی مناسبت سے ایک مضمون ڈاکٹر حسان نگرامی کا بھی شائع ہوا ہے، جس کی ابتدا میں مضمون نگار لکھتے ہیں: حکیم اجمل خان مخلص سیاسی رہنما تھے، ایک مایہ ناز طبیب تھے، اچھے شاعر تھے۔ ان سب کے علاوہ ایک دور اندیش، منصوبہ ساز اور اعلیٰ پائے کے مدبر تھے۔ ان کے سیاسی اور ملی شعور کی معنویت ممکن ہے ان کے دور میں کم قابل فہم رہی ہو، لیکن دیکھا جائے تو عصر حاضر میں ان کے سیاسی تدبر، سماجی فکر اور طریقہ کار کے اثرات پہلے بھی متاثر کرتے تھے۔ آج ان کی اثر پذیرائی اور عمل آوری زیادہ قابل عمل نظر آتی ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کے رہنما کے طور سے مسلمانوں کی تعلیمی بیداری کے لیے جامع ملیہ کے قیام میں مؤثر رول ادا کیا۔ ندوۃ العلماء کی انتظامیہ کے ذمہ دار کی حیثیت سے اپنی مخصوص فکر پیش کی۔ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے لیے بھی اہم مشورے دیے۔ بحیثیت طبیب ملک اور بیرون ملک یونانی طب کا سر بلند کیا۔ انگریزوں کی دیسی طب مخالف سازشوں کے مقابلے کے لیے یونانی اور آیورویدک معالجین کا ایک مشترکہ پلیٹ فارم کا تصور پیش کیا۔ بطور خاص طب یونانی پر لگے نان سائنٹیفک الزام کو ختم کرنے کے لیے مجلس تحقیقات طب قائم کی۔ اس کے لیے طبی لٹریچر کی تالیف کے ساتھ اہم اور مستند عربی اور فارسی طبی کتابوں کے منصوبہ بند انداز سے تراجم کرائے۔ بلا شبہ اگر حکیم اجمل خان نے یہ کوشش نہ کی ہوتی تو شاید طبی مخطوطات کی طرح پوری یونانی طب الماریوں میں قید ہو جاتی۔ محمد ارشد صدیقی کی کتاب گردش دورہ پر پروفیسر آفتاب احمد آفاقی کا تبصرہ موجود ہے، جس میں مبصر لکھتے ہیں: محمد ارشد صدیقی کے افسانچوں کا اولین مجموعہ بموسوم گردش دورہ کی پہلی قرأت کے بعد جو ذہن پر تاثر قائم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ محمد ارشد صدیقی فن افسانچہ سے نہ صرف واقف ہے بلکہ فکر و خیال کے بکھرے موتیوں کو چن کر اسے کہانی کے قالب میں ڈھالنے کا ہنر خوب جانتے ہیں۔ افسانچہ
تمانچہ نگاری کا فن اختصار، ایجاز اور فکری ارتکاز کا متقاضی ہے۔ یہ فن اصلاً محنت شاقہ، زبان و بیان پر قدرت، فنی چابک دستی اور فکر و خیال کی یکجائی سے نمو پذیر ہوتا ہے۔ گردش دورہ کے بیشتر افسانچے حیات انسانی کی بے بسی، انفرادی اور اجتماعی مسائل، لہو لہان معاشرے اور شکست و ریغ سے دو چار اقدامات کا تخلیقی اظہار ہے، جس میں تخلیق کار کا شدت احساس اور حرمت فن کی عظمت کا خیال پوری طرح مترشح ہوا ہے۔ اصل خوشی عنوان سے گل گلشن کا ارسال کردہ افسانہ اور ابراہیم نثار اعظمی کی تحریر انسان بھی کیا چیز ہے کے علاوہ آسیہ بیاروی کی غزل بھی یہاں شائع ہوئی ہے، جس کے چند اشعار ناظرین ملاحظہ فرمائیں۔ ہمیں عہد ساز لکھا گیا، ہمیں کامران پڑھا گیا، بے کتاب وقت کے باب میں ہمیں حاشیوں میں رکھا گیا، جو یہ بات دل میں نہ رکھ سکے ہمیں کس لیے تھا چنا گیا، یوں گرے ہے عرش سے فرش پر کی حکومتوں کا نشا گیا، کبھی اپنی ذات میں گم رہا، کبھی تو خیال میں آ گیا، میں تھا مبتلا جنوں مگر مجھے راستہ تو دکھا گیا، نہ تو منزلوں کی طلب رہی نہ خود اپنی ذات سے آ گئی، تیری جستجو میں کشا کشا میں اب اس مقام پہ آ گیا، رہی لاکھ راہ میں گردشیں کہیں ہم پہ ٹوٹی قیامتیں، نہ وہ سرفروش ادا گئی نہ سواد کرب و بلا گیا، یہ نشہ ہے جام الست کا جو یہ حال ہے تیرے مست کا، کہ نظر اٹھائی ہے جس طرف کئی حق کی شمع جلا گیا، نہ تو بندگی کا شعور ہے نہ جبی پہ سجدوں کا نور ہے یہ نفس کیسے حصار میں کہ دلوں سے خوف خدا گیا۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔ گھر بیٹھے گروسری اور گھر کا سارا سامان فوراً اور پوری ہائیجین کے ساتھ پانے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر 6394027918 پر آرڈر کر سکتے ہیں۔ ہمیں پرکھنے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک بار موقع ضرور دیں۔